बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हर तरह की तारीफ़ें मेरे रब ही की हैं, क्योंकि पाक और हिकमत रखता है। जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो उस चीज़ को इरशाद फरमा देता है, हो जा तो वो चीज़ हो जाती है। जादू कैसे मालूम करें? गोया कि आपके ऊपर जादू है या नहीं, इस पे हम रोशनी डालेंगे। वीडियो थोड़ी लेंथी है, मुकम्मल देखिएगा ताकि आप लोगों की रहनुमाई हो। हमारे माशरे के अंदर ये बदकिस्मती कह लें, नाअहली कह लें, नासमझी कह लें, हर एक आदमी को छोड़ के दूसरे आदमी को जादू का मसला है। जो बेरोज़गार है उसको यही लगता है कि उसके ऊपर कोई जादू करवा दिया गया है। जिसकी शादी नहीं हो रही उसको लगता है कि उसके कोई रिश्ता बाँध दिया गया है। कोई अमीर नहीं हो रहा, नुकसान पे नुकसान हो रहा है, कोई समझ रहा है कि किसी ने मुझ पे जादू करवा दिया है। किसी का काम धंधा नहीं चलता, वो तो ये समझता है कि किसी ने जादू करवा दिया है। इसकी हकीकत क्या है? आप तमाम लोगों को पता है कि 14वीं सदी तो कब की शुरू हो चुकी है। नंगा दौर है, नंगा ज़माना है, नंगी औरतें हैं, नंगे मर्द हैं। जो काम मर्दों के ज़िम्मे थे वो औरतें कर रही हैं, शौक ज़ोर से कर रही हैं। ये माशरे की बहुत बड़ी बदनसीबी है और अल्लाह की लानत है। हक बात सुनने के लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है ना ये बात? वो जो बेचते थे दर्द दवाए दिल, अपनी दुकान बढ़ा गए। ये बात सच है। इसी काम को आगे लेते हुए बहुत सारे लोगों ने तावीज़ देना शुरू कर दिए। और आप किसी भी ऑनलाइन नंबर पे कॉल करें, जो आमलीन अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत बड़े आमिल फाजिल हैं, सास आपके कदमों में, बहू आपके कदमों में, शोहर आपके कदमों में, न जाने कितने बंगाली बाबा, जलाली बाबा, फलां बाबा। आप जब भी आप उनको नाम बताएं तो वो यही बात कहेंगे कि आपके ऊपर किसी ने कोई जादू करवा रखा है। ओ भाई, एक पहले आदमी इतना परेशान हुआ खड़ा है, तो उसको और परेशान कर। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको लगा पेट। पे ये टेमाकुफ, पेट। और ये पेट इंसान को नंगा कर देता है। ये बात सच है। दुनिया बुरा बनने के बाद ही सब कुछ निकालती है, पैसा। ये दुनिया जो आप देखते हैं ना, ये नंगे लोगों को ज्यादा पसंद करती है। जो झूठ बोले, करप्शन करे, उसको ज्यादा लोग पसंद करते हैं, कहते हैं यही आदमी सच है। लेकिन दुनिया का खेल तमाशा सब समाप्त हो जाएगा। समाप्त, खत्म। सिर्फ रह जाएगा अल्लाह जल्ला शानहू का जिक्र। वही जात पाक है। नबियों को मौत है, पैगंबरों को मौत है। मौत से मुराद पर्दा, सॉरी, चरिंद परिंद को मौत है। दुनिया का कोई ऐसा अल्लाह का वली या कोई ऐसा पैगंबर जो दुनिया में आपको नजर आता हो। अब आप कहोगे ऐसा तो कोई भी नहीं है। हाँ, हमारा एक ईमान है कि कोई वली ज़ाहिरी तौर पे नहीं है, लेकिन बातनी तौर पे है। राज़ों में से राज़ है ना, कुन फ़याकून है। कहने का मतलब ये कि रब हमेशा से था और है और रहेगा, उसको मौत नहीं आ सकती। ये शर्फ़ सिर्फ़ रब्बिल आलमीन को हासिल है, क्योंकि मौत को उसने बनाया है। वो है ही बड़ा ऐसा, वो जो आग में तजल्ली दिखाता है, बड़ा बाबरकत और पाक है। तो उसकी सच्ची तारीफ़ के साथ-साथ आप तमाम लोगों को पता है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब के ऊपर सन 2014 से मैंने चैनल बनाया और ऑलमोस्ट 10, 15, 14 साल तो हो ही गए हैं मुझे चैनल के ऊपर। तो मेरी हमेशा कोशिश रही है, जो लोग मुझसे काम करवाते हैं, काम मेरा रब करने वाली ज़ात है, वो हमारी इज़्ज़त रख लेता है, यही होता है भाई। मैं तो अपना हाथ भी नहीं हिला सकता। अगर कुछ कमाल है, अगर कुछ बात है तो रब्बिल आलमीन की तरफ से। तो आपको पता है मेरी कोशिश होती है कि आपको रियलिटी बताना। मेरे अंदर वो बात नहीं है कि आपको बेवकूफ़ बना दिया। हाँ जी, आपकी बेटी का रिश्ता बाँध दिया गया है। जी, बेटी ने डोनाल्ड ट्रंप बेटी के साथ शादी नहीं हो पा रही। खुद 3 मरले मकान में रहती हैं मोहतरमा। जादू कर दिया बहना, हाँ, बहना जादू कर दिया। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर और इंडियन के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें पाई जाती हैं। मिडल ईस्ट कंट्रीज़। एक बदकिस्मती है।
کون اپنے ہاتھ کاٹ کے دیتا ہے نا؟ یہ بات تھوڑی سی تشریح کر رہا ہوں، پھر ہم موضوع کی طرف آئیں گے، کیونکہ میں آپ کو ان بیوقوف لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ یار ایک آدمی پہلے پریشان ہے اور اس کو پریشان کر دو، کس لیے؟ جیلی بابا جی نے نوٹ لے لیے، مجھے کئی ایسی فون کالز اور رسیدیں مجھے موصول ہوتی ہیں، لوگ بھیجتے ہیں، شاہ صاحب ہم نے کسی کو 2 لاکھ دیے، شاہ صاحب جو باہر کے لوگ ہیں، شاہ صاحب میں نے کسی کو 10 لاکھ روپے کھلا دیے، میرا کام ادھر کا ادھر ہے۔ صرف ایک ہیوٹ کی گولی کی ضرورت تھی اور وہ لاکھوں کی دوائیوں کی بات کرنے لگے۔ تو میرے تمام جو سننے والے جو لوگ ہیں، میرے پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ بھائی ہمیشہ حق اور سچ کو دیکھیں۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بات سچ کہہ رہا ہوں، آپ کو طریقہ بتاؤں گا مکمل کہ آپ کس طرح پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو ہے یا نہیں۔ آپ کو مختلف ٹوٹکے بتائے جاتے ہیں، جیسے کہ پانی رکھیے، اس میں نمک ڈال دیجئے، اس کو بیڈ کے نیچے رکھیے، اس کا کلر چینج ہوگا تو جادو ہے نا یہ بات؟ لیمو رکھ لیجئے، اس کا کلر چینج ہوگا تو جادو ہے۔ آپ کپڑا لے لیجئے، اگر وہ کپڑا پہلے ناپ کر لیجئے، اس کو رکھ دیجئے، بعد میں چھوٹا نکلے تو جادو ہے۔ اس قسم کے آپ کئی ٹوٹکے دیکھتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر۔ میں نے آپ کو آج تک کوئی ایسا ٹوٹکا بتایا؟ میری ایک ویڈیو مجھے ذرا دکھائے۔ اب آپ کہیں گے نہیں ایسی آپ کی کوئی ویڈیو نہیں۔ تو جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تلسماتی خزانے کے اوپر، آپ سے میری بنتی ہے، ایک ایسا میں آپ کو ٹرک بتاؤں گا کہ آپ اپنی زندگی میں چیک کر سکتے ہیں گویا کہ آپ کے اوپر جادو ہے یا نہیں ہے۔ یہ بات بالکل حق اور سچ ہے۔ لوگ میرے پاس آتے ہیں، جی آپ چیک کریں شاہ صاحب جادو ہے یا نہیں ہے، آپ اپنے پیسے بچائیں، میں آپ کو ٹرک دیتا رہتا ہوں۔ دیکھو میرا پیٹ ہے نا، اس کی ذمہ داری میرے رب العالمین نے لی ہوئی ہے۔ جب میں اپنی ماں کی کوکھ میں تھا تو یہ ذمہ داری تب بھی اللہ کے پاس تھی۔ جب میرے والد صاحب اپنی ماں کے والد کے کوکھ میں تھے تو یہ ذمہ داری تب بھی اللہ نے لی تھی میرے والد صاحب کی۔ آگے دادا جی جب اپنی والدہ کے کوکھ میں تھے، ان کی ذمہ داری بھی میرے رب نے لیے رکھی تھی۔ سب کی ذمہ داری اللہ تعالی لیتا ہے، کیونکہ بنایا اسی نے، ہم نے تو نہیں کہا کہ ہمیں پیدا کرو۔ کن فایا کن جب اس نے بھیجا ہے تو روزی رزق موت شادی کا بندوبست بھی وہی کرتا ہے، مانتے ہو؟ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ پہ یقین چھوڑ کے ہم ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جن کو اپنا نہیں، مطلب کہ اپنی طرف سے من کہانیاں گاڑ کے اور یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا، دعوے کرنے لگ جاتے ہیں میں فلاں بڑا۔ مجھے بڑا یہ دکھ سے بات کہنی پڑ رہی ہے۔ آئیے چلتے ہیں آپ کو حقیقت کی طرف کہ آپ گھر بیٹھے جادو کیسے چیک کر سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان، مجرب، کسی بھی دن شروع کر لیں، کوئی دن کی کوئی قید نہیں ہے۔ کاپی پینسل اٹھا لیجئے، اس عمل کو نوٹ کر لیجئے، آپ کے کام آئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے غسل کر لینا ہے، جس طرح میں بتاؤں ویسا کرنا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر پاگل پن بہت زیادہ بھرا ہوا ہے۔ صاف سی بات ہے، جو قومیں مرغیوں پہ لگ جائے، برائلر پہ لگ جائے، خوراک ان کی آلو اور گوبھی ہو، تو کیا ان کے دماغ کام کرنے ہیں؟ بکرا انہوں نے نہیں اب کھانا، دیسی گھی ان کو نہیں ملتے، ساری سپرے کی پیداوار ہے، بچوں کی ہائٹیں نہیں نا ٹھیک، چھوٹے چھوٹے قد ہے، بیچاروں سے چلا بھی نہیں جاتا۔ جب سنا کرتے تھے بزرگوں کو کمزوریاں ہیں، آج کیا سن رہا ہوں جوانوں کو کمزوریاں ہوئی پڑی ہیں۔ ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ معاف فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں کہ ہم جادو کا پتہ کیسے لگوائیں۔ سب سے پہلے غسل کر لیجئے۔ غسل کرنے کے بعد، غسل مطلب کہ نہا دھو لیجئے۔ میں وہ اس طریقے سے نہیں نہانا جس طرح مولوی آپ کو بتاتے ہیں، پہلے دائیں طرف پانی ڈالنا ہے، پھر بائیں طرف پانی ڈالنا ہے۔ جہالت انتہا کی بھری ہوئی ہے، لوگوں کی کتابیں ہاتھوں سے لکھی، لوگوں کی گمراہی کی طرف بھیجنا، ایمان رتی بھرنی، اور یہ وضو سے باہر نہیں آ رہے۔ اوہ اوہ اوہ، جہالت ہے بھائی۔ مین مقصد جسم کی صفائی ہے۔ اب میں نہا دھو کے بیٹھا ہوں بھائی، میں صاف ستھرا ہوں بس، اور کیا چاہیے رب العالمین کو؟ میرے پاک صاف ہو جانے سے پوری کائنات تھوڑی دھل جائے گی۔
سوچنے کی بات ہے نا یہ. تو اپنے اچھے طریقے سے خواتین بھی کر سکتی ہیں اور جینٹس حضرات بھی کر سکتے ہیں. غسل کر لیجئے اور ایک بہترین سا وائٹ سوٹ لے لیجئے، میل ہو یا فیمیل ہو، مرد حضرات اور عورتیں. سفید رنگ کا آپ کے گھر میں کوئی سوٹ ہوگا، اگر نہیں ہے تو نیا سلوانا پڑے گا، اتنی تو کوشش کرنی پڑے گی آپ کو. غسل کرنے کے بعد یہ غسل آپ نے کیا کرنا ہے؟ غسل آپ نے نماز فجر کے بعد کرنا ہے. صبح جب آپ کسی بھی دن اٹھ جائیں، ویسے تو اٹھنے کی لوگوں کو عادت نہیں ہے صبح صبح. ہاں بچوں کو اسکول چھوڑنا ہو نا، یہ نہیں کہ برائی دلوانی ہو اسکولوں میں، تو منہ دھو کے اٹھ کے صبح چل دیے اسکول کی طرف، بائک کی طرف، بچوں کو اسکول چھوڑنے جانا ہے نا یہ بات. ہوئے ہوئے بیوی اور بچے یہ صرف دھوکے کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. ہوئے ہوئے اپنے منہ موڑ کے چل دیے، تجھے ہم ضرور تیری پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے. خیر، اب آپ اسکول جا رہے ہیں بچوں کو چھوڑنے، بھائی یہ کام نہیں کرنا. آپ سب سے پہلے صبح اٹھیے، 4 بجے اٹھیے، غسل کیجئے اور اچھا سا عطر لگائیے. جادو معلوم کرنے کا طریقہ. اچھا مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے، میں بتاؤں کیا بات ہے، میرے ذہن میں ابھی بات آئی ہے. اچھا یہ عمل جیسے میں بتا رہا ہوں، لوگ اس کو کرنے کے لیے فوراً اٹھیں گے، لیکن رب سے دل لگی کرنے کے لیے نہیں اٹھیں گے. یعنی کہ اس کی تسبیح حمد بیان، نماز کیا ہے؟ حمد ہے، تعریف بیان کرتے اللہ سب سے بڑا ہے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی. اور کیا ہے؟ اس کی طرف نہیں آئیں گے، ہے نا یہ بات. کہتے ہیں سب سے مشکل کام اللہ کا نام کا دینا ہوتا ہے نا یہ بات. سب سے مشکل کام اللہ تعالیٰ کے نام کا دینا بڑا اوکھا کام ہے نا یہ بات. 100 روپے کا پیکٹ چپس لیس کا لے لیں گے جس میں پاؤ بھی نہیں ہوتے، ساری ہوا بھری ہوتی ہے، اور کہیں آلو لینے غلطی سے چلے جائیں تو وہاں 1 کلو کے 60 روپے بھی نہیں دینا پسند کریں گے. بھائی اتنے مہنگے ہو گئے ہیں آلو، حالانکہ پورے 1 کلو تجھے دے رہا ہے، اس میں سے 50 پیکٹ بن سکتے ہیں لیس کے 100 روپے والے، ہے نا یہ بات. دل نہیں کرتا نا نکالنے. یہ نہیں سوچتے کہ اس کے بھی گھر میں بچے ہوں گے، وہ اپنا منہ کالا کر کے نیچے زمین پہ بیٹھا ریڑی لگا کے، کپڑے اس کے گندے، گھر میں کیا حالات ہوں گے. اس کو پیسے نہیں دیں گے، جیسے اذان ہوگی مسجد پہنچ جائیں گے، مار مار کے چمڑی اتار دوں ایسے نمازیوں کی میں. محلے کی بیٹی کواری رہ گئی، لوگ مساجد کو سجاتے رہ گئے. کافرو، اے میرے اللہ ان کو غرق فرما، تباہ فرما دے، جیسے ان کا یہ دنیا میں بھی ان پہ لعنت ہے اور آخرت میں بھی بھٹکیں گے. کیا تم سوچتے نہیں رب کو تمہاری روزی کی ضرورت ہے؟ نہیں، کبھی جیب سے پیسے نہیں نکالیں گے. کم بخت کنجوس، خدا کو ایسا، خدا کی قسم میں وہ سنت لے کے بات کر رہا ہوں جس کا مجھے علم ہے. اللہ فرماتا ہے وہ بات کرو جس کا تمہیں علم ہو. کاش تم سوچو. خیر چھوڑیں، جو سمجھدار لوگ ہوں گے وہ ہمارا پوائنٹ آف ویو سمجھ رہے ہوں گے بعض بھی کہنا کیا چاہ رہے ہیں. آپ صبح اٹھیے، غسل کیجئے اور عطر لگائیے سفید کپڑوں پہ، بالکل پاک صاف ہو. عطر کوئی بھی لے لیجئے، مروا لے لیجئے، سندل لے لیجئے، سفید عود لے لیجئے، غلاف کعبہ لے لیجئے، یہ بہت بہترین خوشبو. لگانے کے بعد آپ سب سے پہلے اللہ تعالی کی جو نماز فجر ہے 2 رکعت فرض، وہ آپ ادا کریں. بعد فرض کے بعد آپ نے 2 رکعت برائے حاجت کی ادا کرنے ہیں. اب برائے حاجت کے 2 رکعت کیسے آپ ادا کریں گے؟ پہلے سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب إلی ربک فارغب. یہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے. صرف شروع میں ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر اس سورہ کو دہرانا. دوسری رکعت میں بھی ایسے پڑھیں گے آپ. اس کے بعد ایک تسبیح بتا رہا ہوں،
اس تسبیح کو آپ نے اچھے طریقے سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اس تسبیح آپ نے ہاتھ میں پکڑنی ہے جب آپ نماز ادا کر لیں، آپ نے فرض بھی پڑھ لی اور حاجت کے لیے بھی 2 رکعتیں پڑھ لی، پھر تسبیح کو ہاتھ میں لینا ہے۔ یہ بہت آسان عمل ہے، کوئی مشکل نہیں بتا رہا میں۔ اب بعض لوگ کہیں گے بھجن ہمیں نماز پڑھنی نہیں آتی، بھجن آپ منہ لے کے خالی کھڑے ہو جائیں اور صرف یہ کہیں اللہ اکبر، صرف اللہ اکبر پڑھتے رہو۔ مین مقصد اللہ کو بڑا کہنا اور اللہ کو ایک ماننا۔ اللہ تمہارے نیتوں سے سجدے لے لیتے، اللہ اکبر، اللہ تمہارے نیت سے سجدے لے لیتا ہے نا یہ بات۔ اب آپ نے بھائی یہ ان لوگوں کے لیے جن کو نماز نہیں آتی، میں برا نہیں کہتا، ہو سکتا مجھ سے بہت اچھے ہو، اللہ سے مقبول ہوں وہ، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نہ جانے اس کے دل میں کیا ہے۔ تو جن کو نماز نہیں آتی آپ پریشان نہ ہو، اللہ اکبر تو پڑھ سکتے ہو، نماز میں وہی پڑھ ڈالو، کیوں؟ یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اور بعد میں سیکھنے کی کوشش کر لیں، پھر تو ٹھیک ہے۔ دیکھو رب فرماتا ہے آسانی پیدا کرو، جتنا ہو سکے تھوڑا تھوڑا آرام آرام سے روز قرآن پڑھ لیا کرو سمجھ کے۔ اب آپ نے ایک تسبیح بتا رہا ہوں، ان لوگوں کے لیے بھی آسان ہے جو مطلب کہ نہیں پڑھ سکتے۔ ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ۔ اب بعض لوگوں کو سورۃ فاتحہ بھی نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ پھر آسان کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے 11 دفعہ شروع میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، صرف یہیں تک، محمد رسول اللہ نہیں پڑھنا، صرف یہیں تک 11 دفعہ پڑھنا ہے، وہ تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہوگی، ٹھیک ہو گیا؟ 11 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے جو باقی دانے ہوں گے نا تسبیح میں، تسبیح لینی ہے 99 دانے والی، 99 دانے ہوتے ہیں ایک تسبیح میں، ٹھیک ہے؟ اب آپ کوشش کریں 100 دفعہ پڑھ لیں، 99 نہ سے 100 دفعہ پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، ایک آدھا ڈیجٹ اوپر بھی ہو جائے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ شروع میں 11 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد پھر جب 12واں نمبر تسبیح کا دانے کا آئے گا، پھر آپ نے پڑھنا ہے اللہ الصمد با موکل، اللہ الصمد با موکل، اللہ الصمد با موکل، اللہ الصمد با موکل۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے حق میں دعا مانگے اور اللہ سے درخواست یہ کرے میرے مالک جو کچھ پڑھا ہے میرے اللہ تو قبول فرما، اور مجھ پہ کوئی ظاہری یا باطنی جو چیز میں بول رہا ہوں یہ دہرانی ہے، اردو تو سمجھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جو چیز میرے پاک پروردگار چاہے وہ ظاہری ہے یا باطنی ہے، چاہے وہ چیز آسمان سے ہے یا زمین سے ہے، چاہے وہ چاروں سمتوں سے ہے، اے میرے پاک پروردگار مجھے دکھا، جادو کرنے والا کون اور اس کے اثرات مجھے دکھا ظاہری طور پہ۔ اب آپ نے اس تسبیح کو صبح آپ نماز کے ٹائم بھی پڑھیں گے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور جو لوگ 3 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، مطلب کہ جو اوقات قرآن میں آئے ہیں جیسے فقہ جعفریہ کے نزدیک، تو وہ 2 نمازیں جو کٹھی پڑھتے ہیں وہ بھی ایسے اس میں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ نے عشاء کے ٹائم یہ تسبیح پڑھ کے آپ نے کوشش کرنا ہے کہ جب آپ عشاء کی نماز پڑھیں تو کوئی ٹی وی موبائل یوز نہ کریں، اور آپ نے کیا کرنا ہے، اس تسبیح کو پڑھ کے چہرے پہ میلیں۔ آپ نے یہ عمل 3 دن دہرانا ہے، کتنے دن؟ 3 دن دہرانا ہے بھائی۔ پہلے دن ہی اول آپ کو معلوم ہو جائے گا، پہلے دن میں آپ کو خواب آئے گا، خواب میں اگر آپ اپنے آپ کو گرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا کوئی خوفناک خواب دیکھتے ہیں، یعنی کہ جس سے ڈر جانا، خوف کھا جانا، کوئی لومڑی، کوئی چمگادڑ، کوئی پرندہ ایسا، یعنی کہ جس کی جو حرکات ہیں وہ صحیح نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ جیسے الو کا دیکھنا، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح کوے کا دیکھنا، بھاس کا دیکھنا، کبوتر کا نیک علامت ہے، کبوتروں کو دعا ہے ولیوں کی، ٹھیک ہے؟ اسی یعنی کہ کوئی ایسا خواب کہ آپ کو جن دیکھتے ہیں، خونخوار جانور دیکھتے ہیں، یا آپ پانی میں ڈوب رہے ہیں یا گندا پانی دیکھتے ہیں،
یعنی اس قسم کے آپ کو علامات ظاہر ہوں گی خواب کے ذریعے، پہلے دن میں ہی یا دوسرے دن میں تو لازمی ہو جاتا ہے، ورنہ تیسرے دن۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے 2 لوگوں کو، مستحق لوگوں کو کھانا کھلائیں، 2 لوگوں کو کھانا کھلائے اور پھر اس عمل کا آغاز کرے۔ کسی بھی لیڈیز بھی کر سکتے ہیں، جینٹس۔ کپڑا وہ اتار دینا ہے جو آپ نے عمل کے ٹائم پہنا تھا، ٹھیک ہے؟ کوئی دوسرا کپڑے پہن کے سو جائیں۔ یعنی کہ اگر آپ ایک کرتے ہیں، اگر آپ کپڑے پہن سکتے ہیں، میں یہ بات نہیں کہہ رہا، لیکن اگر پہنے رکھیں گے تو انسان ہزار چیزیں کھاتا ہے دن میں، سالن گر سکتا ہے، کوئی اور چیز، کہیں انسان بیٹھتا ہے، کسی کے بیڈ پہ بیٹھتا ہے، کوئی زانی بیڈ ہوتا ہے نا یہ بات۔ یہ اپنے گھر کا تو پتہ ہوتا ہے، بندہ کہیں باہر جاتا ہے، ہزار معاملات ہے، کوئی مٹی لگ جائے یا کوئی معاملات ہو جائے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر آپ صفائی رکھ سکتے ہیں تو پہن سکتے ہیں۔ اس عمل کو 3 دن دہرائے۔ آپ آپ کو کوئی بھی خواب نظر آئے ایسا جیسے میں نے شروع میں رپیٹ کیا تو سمجھ جائیں آپ کے اوپر جادو ہے۔ اب اب اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ جادو ہے تو آپ اس کو سلوشن کیا ہے، بہت ہی آسان سلوشن ہے، لمبی چوڑی بات نہیں ہے، بہت ہی آسان۔ آپ حقے کا پانی لے لیں، حقے کا پانی لے لیں اور ساتھ میں بیری کے پتے لیں اور ان کو اچھے طریقے سے بوائل کریں۔ حقے کا پانی اور بیری کے پتے اتنے سے لے لیں، مٹھی بھر، اس کو بوائل کر لیں۔ پانی آپ جتنا مرضی ڈال سکتے ہیں۔ حقے کا پانی کم سے کم 1.5-2 لیٹر تو ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ لوگ جو پرانے وقتوں میں حقہ پیتے تھے۔ بعض لوگ کہیں گے اگر حقے کا پانی نہ ہو تو چمڑے کا پانی لے لے، فیکٹریوں سے چمڑا بنتا ہے، وہاں پہ پانی ہوتا ہے لیکن سمیل بہت ہوتی ہے اس کی۔ اگر یہ بھی کرنا مقصود نہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر آپ یوں کریں، خالی بیری کے پتے کے پانی سے نہا دھو لیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو قرآنی عمل کیوں نہیں دینا چاہتا اس میں پڑھنے کے لیے، کیونکہ اکثر 99 قرآن حافظ غلط قرآن پڑھتے ہیں، اس لیے ان کے گھروں کے حالات خراب ہوتے ہیں، یہ جگہ جگہ ذلیل ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ پاکستان قرآن نہیں پڑھے ہوتے لوگ، میں اس لیے کوئی وظیفہ نہیں دینا چاہتا۔ لوگ ہمارے کہتے ہیں شارٹ کٹ، محنت کم، اس لیے میں یہ جو عمل دوں گا وہ بھاگ کے کر لیں گے کیونکہ یہ ان کے لیے آسان ہے، کوئی تعلیم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے حقے کا پانی کوشش کریں مل جائے تو بہت ہی زبردست ہے، اس کو آپ 3 دن تقسیم کر دیں، روزانہ اس سے غسل لیں، اس پانی سے، میل ہے فیمیل ہے، خواتین ایام کے دنوں میں مت نہائے ورنہ رجت کا خوف ہے، پاکی کی حالت میں نہائے اور نہانے دھونے 3 دن مسلسل نہائے اور گھر سے خیرات کر دے۔ لو جی، جتنا بڑا کوئی جادو، کسی نے کوئی تعویذ، کوئی کسی قسم کا کوئی کیوں نہ کیا ہو، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جادو ہٹ جائے گا۔ یہ فری میں نے عمل بتایا۔ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں یہ آپ معاملات نہیں کر سکتے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے کروانا چاہتے ہیں، اس کے بندش کا توڑ کروانا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کو، میرا یہ کام نہیں ہوتا کہ صرف پیسے لے لیے، ہدیہ لے لیے، نہیں۔ جو لوگ مجھ سے کام کرواتے ہیں ان کو پتہ ہے، ہم ان کو کام دیتے ہیں ساتھ اور ان پہ نظر رکھتے ہیں، ہاں بھی یہ چیز لے آؤ، وہ چیز خود لے، ہمیں نہ دے، اور خود یہ ہلکا ہلکا سا کرے۔ زیادہ تر ہم ہی پیچھے سے کام کرتے ہیں لیکن اس کو تھوڑا بہت کام دیتے ہیں، نظر ثانی کرتے ہیں، ہاں بھی اس کے کئی ہزار سوالات اس کے دماغ میں ہوتے ہیں جو ساحل آتا ہے ہمارے پاس، تو ہم اس کے جوابات دینے کے پابند ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ ہم سے کوئی ایسا کام کروانا چاہتے ہیں بندش کا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہو جائے گا آپ کا اللہ کے حکم سے۔ یہ میں نے آپ کو ایک آسان سا ایک عمل دیا ہے، آپ اس کو کریں اپنے گھروں میں اور میرے حق میں دعا کیجئے گا لازمی۔ میری کوئی بھی بات نہیں ہے، اور بات ہے تو میرے رب العالمین کی ہے، وہی صاحب علم والا ہے، اور میں اسی سے امیدیں رکھتا ہوں اور وہی کارساز ہے۔ میرا کام نہیں ہے کہ آپ کو خالی صورتوں کے اوپر لگا دینا، یہ پڑھ لو تو وہ ہو جائے گا، عمل ہے نہیں، صورتیں پڑھی جا رہے ہیں جاہل کو، ایسے نہیں ہوتا۔ خانہ کعبہ میں بھی بیٹھ کے پوری رات قرآن پڑھ ڈالو نا ایک رات میں، تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں فائدہ نہیں ہے؟ عمل نہیں ہے تیرے پاس۔ عمل کیا ہے؟ صالحین، متقی، پرہیزگار لوگوں کا نیک حال ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا،
یہ رب کی ذات فرماتی ہے۔ متقی پرہیزگار، مطالعہ کیجئے، آپ کو مزہ آئے گا۔ جب آپ عمل صالحین کرتے ہیں پھر آپ قرآن پڑھیں، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ جب آپ متقی نہیں، آپ پرہیزگار نہیں ہیں تو کیا فائدہ قرآن پڑھنے کا؟ میں کیوں پڑھوں نماز اٹھ کے جب میں نے اپنی حالت نہیں بدلنی، جب میں نے نیک کام ہی نہیں کرنے؟ میں پاگل ہوں سجدہ کر رہا ہوں، ہے نا یہ بات؟ یہی شیطان کام کر رہے ہیں آج کے دور میں۔ ہوپ دا آنسر، دیکھتے رہیے تلسماتی خزانہ۔ اللہ حافظ۔